हुक्म होता है, ऑर्डर होता है, वो हमने किसका मानना है और हुक्म हमने किसका मानना है। एक इंसान है, तो एक इंसान जब मुसलमान होता है तो इस्लाम के बाद कौन सी ऐसी हस्ती, कौन सी ऐसी ज़ात होगी कि जिसका हुक्म मानना उसके लिए ज़रूरी और लाजिम होगा। कौन कौन ऐसा वली, कौन ऐसा पीर, कौन ऐसी ज़ात होगी जिसका हुक्म इसके लिए लाजिम और फ़र्ज की हैसियत रखता होगा एक इंसान के लिए। तो हाकिम के हवाले से सबसे पहली बात ये समझने की है कि हाकिम अ, अल्लाह ताला की ज़ात है। इस्लाम की नज़र में हाकिम अल्लाह ताला की ज़ात है। जो भी हुक्म इंसानों को दिया जाएगा वो अल्लाह की तरफ से होगा। और वो हुक्म जो है, चाहे वो अल्लाह के रसूल दें या किसी भी ज़रिए से पहुंचे, लेकिन वो हुक्म असलन होगा अल्लाह ताला का ही। अगर अल्लाह के रसूल के ज़रिए से भी पहुंचेगा तो भी वो हुक्म अल्लाह ताला का ही होगा। वो चाहे कुरान में आए, चाहे वो हुक्म जो है वो हदीस की सूरत में हम तक पहुंचे। तो सबसे पहली बहस जो आज हमने पढ़नी है वो ये है कि हाकिम अल्लाह ताला की ज़ात है, हुक्म देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। दूसरी आज हमने जो बहस पढ़नी है वो ये है कि जो एक हाकिम तो अल्लाह ताला हो गए, तो अब जो हुक्म अल्लाह ताला ने देना है वो हुक्म एक इंसान किस तरह से पहचानेगा, उसको किस तरह पता चलेगा कि ये जो हुक्म मुझे बताया जा रहा है ये अल्लाह की तरफ से है। उसको रिकग्नाइज करने का, उसको पहचानने का क्या तरीका होगा। तो उसके हवाले से जो अ, तीन तरह के ना मकातबे फिक्र हैं जो हमने आज पढ़ने हैं। तीन तरह के व्यू पॉइंट्स हैं और जो ये बताते हैं कि अ, एक हुक्म को हम किस तरह रिकग्नाइज कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये वाला हुक्म जो है अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिया गया है। तो उसको पहचानने के ना बुनियादी तौर पे तीन तरह के तरीके हैं। पहला तरीका उसको जो है मुअतज़िला का तरीका कहा जाता है, दूसरा अशायरा का तरीका कहा जाता है और तीसरा मातुरीदिया का तरीका कहा जाता है। मुअतज़िला कौन है? ये ना मतलब बड़े बड़े स्कूल ऑफ थॉट गुजरे हैं उस जमाने में। जिस तरह आज कोई बड़े बड़े स्कूल ऑफ थॉट हैं, मिसाल के तौर पे एक गांधी फिक्र है, दूसरा उसके अलावा कुछ मसालिक हैं बड़े बड़े, तो उसी तरह ये जो मुअतज़िला, अशायरा, मातुरीदिया हैं, ये भी एक बहुत बड़े बड़े मकातबे फिक्र गुजरे हैं। मुअतज़िला कौन थे? मुअतज़िला, इनका जो बानी था वो वासिल वासिल बिन अता था। ये पहले अहले सुन्नत से ही मुताल्लिक थे, लेकिन उसके बाद ये जो है जो इनका बानी था वासिल बिन अता, ये अहले सुन्नत से अलग हो गया। मतलब इसने एतज़ाल कर लिया। एतज़ाल कहते हैं अलग होने को। तो जब ये इसने एतज़ाल कर लिया तो उसके बाद इनको मुअतज़िला कहा जाने लगा। तो पहला जो मकतबा मकतबा फ़िक्र है वो मुअतज़िला का है। कहते क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा जो मकतबा फ़िक्र है वो है अशायरा का। इनका जो बानी था वो अबुल हसन अशरी, वो इनका बानी था। और ये इनका उस्ताद एक मुअतज़िली था। तो अपने मुअतज़िली उस्ताद से खल्क़े कुरान के मसले पर इख्तिलाफ करने के बाद इसका खल्क़े कुरान के मसले पे अपने उस्ताद से इख्तिलाफ हो गया। तो इख्तिलाफ के बाद जो है इसने अपना एक अलग मसलक जो है वो बना लिया जिसको अशायरा कहा जाता है। खल्क़े कुरान का मसला क्या है, इसमें काफ़ी लंबी डिबेट है। खल्क़े कुरान के हवाले से ये मसला था कि जो कुरान है, कुरान क्या अल्लाह ताला की मखलूक है या अल्लाह ताला की सिफ़त है। तो उस ज़माने में मतलब बहुत सारे लोगों का ये अकीदा था कि कुरान जो है वो ये अल्लाह ताला की मखलूक है।
اور جو اہل سنت تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس طرح کہ اس کی باقی صفات ہیں۔ تو صحیح قرآن کے بارے میں صحیح عقیدہ اور صحیح جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا مکتبہ فکر تھا جو کہ ابو منصور ماتریدی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ تین بڑے مکتبہ فکر تھے، اور ان تینوں نے اپنی اپنی آراء دی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو کس طرح پہچانا جا سکتا ہے، اس تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اس میں معتزلہ کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جسٹ اپنی عقل کے ذریعے ایک بندہ پہچان سکتا ہے، عقل کے ذریعے سے اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ ایول ہے، کون سی چیز گڈ ہے۔ گڈ اور ایول کا انسانی عقل کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہی نہ بھی آتی تو انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اچھائی اور برائی کے درمیان جو ہے وہ ان دونوں کو ڈیفرینشیٹ کر سکتا تھا، ان دونوں کے درمیان فرق کر سکتا تھا، اس کو اپنی عقل کے ذریعے سے پتہ چل سکتا تھا کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی بری ہے، کیونکہ جو اچھائی اور برائی ہیں وہ ہر چیز کی ذاتی صفت میں داخل ہوتی ہیں۔ یعنی یہ سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ جو اچھائی اور برائی ہے نا، وہ اگر وہی نہ بھی بتائے تو خود ہی بتا دیتی ہیں کہ میں اچھی چیز ہوں یا میں بری چیز ہوں، یعنی اچھائی اور برائی ان کی ذاتی صفت میں داخل ہوتی ہے۔ تو ایک انسان عقل کے ذریعے سے پہچان سکتا تھا کہ جو ہے کون سی چیز ایول ہے اور کون سی چیز گڈ ہے۔ تو معتزلہ کا یہ موقف تھا۔ اس کے بعد جو اگلا ویو پوائنٹ تھا حکم کو پہچاننے کے حوالے سے، وہ تھا اشاعرہ کا۔ اشاعرہ جو ہے نا، ان کے بالکل اگینسٹ ہیں معتزلہ کے اس حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیزوں کی اچھائی اور برائی ہوتی ہے وہ ان کی ذاتی صفت میں داخل نہیں ہوتی بلکہ وہ الگ ہوتی ہے۔ ایول کو اور گڈ کو ایک انسان جو ہے اپنی عقل کے ذریعے نہیں پہچان سکتا، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اچھائی اور برائی کی پہچان صرف وحی سے ہو سکتی ہے، وحی اگر نہیں ہوگی تو کوئی بھی شخص اپنی عقل سے اچھائی اور برائی کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکے گا، وہ اچھائی اور برائی کو ریکگنائز نہیں کر سکے گا، وہ اچھائی اور برائی کو پہچان نہیں سکے گا۔ تو معتزلہ نے کہا تھا کہ وہ عقل کے ذریعے سے پہچان سکتا ہے، جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہے کسی بھی چیز کو صرف وحی کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے، وہی بتا سکتی ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے، یہ چیز تمہارے لیے بری ہے۔ تو یہ دو ویو پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا جو موقف ہے وہ ہے ماتریدیہ کا، اور ماتریدیہ کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، ماتریدیہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کی کوئی بھی چیز ایول ہے یا گڈ ہے، اچھائی یا بری ہے، اس کو عقل پہچان سکتی ہے، اس کو عقل پہچان تو سکتی ہے، لیکن اس کے بارے میں جو حتمی رائے ہوگی، جو اس کے حوالے سے فائنل اتھارٹی ہوگی، وہ وہی کو حاصل ہوگی۔ وہی جب ایک عقل نے ایک چیز کو پہچان لیا، اچھا یہ چیز ایول ہے یا گڈ ہے، اچھی ہے یا بری ہے، لیکن اس کے بعد وہی اس کا حتمی فیصلہ کرے گی، وہی بتائے گی۔ تو بندہ جس چیز کو اپنی عقل کے ذریعے سے گڈ سمجھ رہا ہے، تو وہ اس کو، اگر وہی نے بھی اس کو گڈ کہا ہوگا، اچھا کہا ہوگا، تو وہ گڈ ہوگی۔ اور جس چیز کو اس کی عقل کہہ رہی ہے کہ یہ بری چیز ہے، اگر وہی بھی آ کے یہ کہہ دے گی کہ ہاں یہ بری چیز ہے، تو وہ جو ہے اس کے لیے اس کا اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ماتریدیہ کا موقف جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے، اور یہی جو ہے وہ صحیح موقف ہے۔ تو حکم کو پہچاننے کے بنیادی طور پہ یہ تین طرح کے اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ان میں سے معتزلہ کا وہ کہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں، کیونکہ ایول اور گڈ جو ہے ہر چیز کی ذاتی صفت ہوتی ہے۔
अशायरा कहते हैं कि नहीं, अक्ल के जरिए से नहीं पहचान सकते, वही के जरिए से पहचाना जाएगा। और मातुरीदिया कहते हैं कि पहचान सकती है अकल, लेकिन फाइनल अथॉरिटी वो जो है उसको हासिल होगी, वही को हासिल होगी, उसकी तस्दीक वही करेगी। तो इसको अभी हम किताब में भी पढ़ते हैं। उसके अलावा आज के हमारे टॉपिक में जो अगली बहस है वो है, हमने ये तो पढ़ लिया कि हाकिम कौन होगा, उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि हुक्म की पहचान किस तरह होगी। अब अगली इसमें बहस ये है कि हुक्म होता क्या है, हुक्म कहते किसको हैं। तो उसके हवाले से उसकी तारीफ ये है कि खिताबुल्लाह ताला अल मुतअल्लिक़ बि अफ़आलिल मुकल्लफ़ीन, हुक्म वो होता है जो अल्लाह ताला का खिताब होता है। हुक्म जो होता है वो अल्लाह ताला का खिताब होता है। अल मुतअल्लिक़ बि अफ़आलिल मुकल्लफ़ीन, और वो जो मुकल्लफ़ीन होते हैं, जिनसे किसी चीज का तकाजा किया गया होता है, उनके जो अफ़ाल होते हैं उनसे मुताल्लिक होता है। यानी कि हुक्म अल्लाह ताला का वो खिताब है जो कि इंसानों के अफ़ाल से मुताल्लिक होता है। इंसानों ने जो काम करने हैं ना, जो काम करने हैं, करके दिखाने हैं, जिसमें किसी चीज का ये हुक्म दिया जाता है या किसी चीज से रोका जाना है, उनके अफ़ाल से मुताल्लिक जो हुक्म होता है ना अल्लाह ताला का खिताब होता है, उसको हुक्म कहते हैं। किताबुल्लाह ताला, अल्लाह ताला का वो खिताब, अल मुतअल्लिक़ बि अफ़आलिल मुकल्लफ़ीन, जो कि मुकल्लफ़ीन के अफ़ाल के साथ मुताल्लिक है। मुकल्लफ़ीन कौन होते हैं, कोई बता सकता है? जी, मुकल्लिफीन जो है वो इंसान है। सब इंसान। मुकल्लफीन वो है ना कि जो कि जिनके ऊपर वो हुक्म लागू होता है। जैसे अब कोई भी पागल है या कोई बच्चा अभी बलूगत कोई नहीं पहुंचा तो उसके ऊपर कुछ हुक्म नहीं लगेंगे, यस, नमाज वगैरह एग्जैक्टली, और इस तरह। ऐसे ही है। मुकल्लफ जो है ना, सारे इंसान नहीं है। मुकल्लफ जो है, मिसाल के तौर पे अगर छोटा बच्चा है वो मुकल्लफ नहीं है। अगर कोई सोया हुआ है तो वो मुकल्लफ नहीं है। अगर कोई मतलब मेंटली अपसेट है वो भी मुकल्लफ नहीं है। तो मुकल्लफीन से मुराद वो इंसान हैं जो कि कोई काम करने के पाबंद हैं। तो हुक्म की तारीफ यह है कि अल्लाह ताला का वो खिताब जो कि मुताल्लिक है, रिलेटेड है मुकल्लफ लोगों के साथ, मुकल्लफ लोगों के अफ़ाल के साथ। तो इसकी बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं। हुक्म की दो किस्में हैं। पहली किस्म है हुक्म तकलीफी और दूसरी किस्म है हुक्म वज़ई। आगे इनकी मजीद भी अक़साम है जो कि हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में आप आज के लेक्चर में ये भी चीज़ शामिल है कि हुक्म तकलीफी होता क्या है और हुक्म वज़ई होता क्या है। हुक्म तकलीफी वो है, हुक्म की दो किस्में हैं, हुक्म तकलीफी पहली और दूसरी है हुक्म वज़ई। हुक्म तकलीफी वो है जिसमें किसी चीज़ का हुक्म दिया जाता है या किसी चीज़ से रोका जाता है, या जो है ना इख्तियार दिया जाता है, ऑप्शन दी जाती है। तो तकलीफी हुक्म वो है जिसमें या तो किसी चीज़ का हुक्म दिया जाए, किसी काम के करने का कहा जाए, या फिर किसी काम से रोका जाए, या फिर जो है ना ऑप्शन दे दी जाए। तो ये इसको हुक्म तकलीफी कहते हैं। तकलीफी इसलिए कहते हैं कि इसमें एक बंदे को मुकल्लफ बनाया गया है, यानी उसे किसी काम से या तो जो है किसी करने का कहा जा रहा है, या उसे किसी काम से रोका जा रहा है, या उसको इख्तियार दी जा रही है, तो मुकल्लफ से तकलीफी है। वज़ई वो हुक्म है जिसमें एक चीज को दूसरी का सबब, शर्त या मान्य बताया गया हो। वज़ी हुक्म वो होता है कि वज़ी वो हुक्म है कि जिसमें वो जो मुतय्यन हुक्म है ना, उसके करने या ना करने का हुक्म नहीं दिया जाता, बल्कि वज़ी हुक्म वो होता है जिसमें एक चीज को दूसरी का सबब बना दिया जाता है, या जो है शर्त बना दी जाती है, या जो है ना वो मान्य बताया गया होता है। मान्य मतलब किसी चीज से रोकने वाला। मिसाल के तौर पे सूरज का ढलना, सूरज का ढलना ये नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने का सबब है। नमाज जो है ना, नमाज का वक्त शुरू होने का सबब है। जैसे ही सूरज ढलेगा, यानी पहले सूरज सर पे था, लेकिन जैसे ही वो ढला, थोड़ा सा ढला, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जुहर की नमाज पढ़ना लोगों के लिए जरूरी हो गया। तो अब ये वाला जो है ना, ये इसको हम जो है ना
حکم وضعی کہتے ہیں، جس میں ایک چیز کو دوسری کا سبب بنایا جاتا ہے. سورج کا ڈھلنا نماز ظہر پڑھنے کا سبب ہے، تو یہ حکم وضعی ہے. یا مثال کے طور پہ وضو ہے. وضو جو ہے نماز پڑھنے کے لیے شرط ہے. نماز پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے. اگر وضو ہوگا تو نماز ہوگی. اگر وضو ایک بندہ نہیں کرے گا تو جو ہے نا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو جو ہے نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے. تو یہ بھی مطلب حکم وضعی کی قسم ہے. اسی طرح جو مرتد کی وراثت کا مسئلہ ہے، ایک شخص خدا نہ خواستہ اس نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، پہلے مسلمان تھا لیکن بعد میں اس نے اسلام کو چھوڑ دیا کسی بچے نے. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو مرتد ہے وہ اپنے باپ کی وراثت میں شریک نہیں ہوگا، اس کو اس کے باپ کی وراثت نہیں دی جائے گی. اور یہ وراثت نہ دینا جو ہے نا وراثت نہ دینا اس وجہ سے ہے کہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. اب جو ہے اس کا اسلام چھوڑنا اس کے وراثت لینے میں، وراثت منتقل ہونے میں مانع بن گیا. تو اس کو بھی جو ہے نا وضعی کہتے ہیں. تو یعنی وہ چیز حکم وضعی وہ ہے جس میں ایک چیز کو دوسری کا یا تو سبب بنایا گیا ہوتا ہے، بتایا گیا ہوتا ہے، یا دوسری چیز کی شرط بتایا گیا ہوتا ہے، یا جو ہے نا وہ ایک چیز کا معنی بتایا گیا ہوتا ہے. تو تکلیفی اور وضعی میں یہ حکم ہے. تکلیفی میں ایک بندے کو مکلف بنایا جاتا ہے، جبکہ وضعی میں ایسا نہیں ہوتا، وہ اس میں سبب شرط یا معنی ہوتے ہیں. اس طرح کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ حکم کی دو تعریفیں ہیں، تکلیفی اور وضعی. تکلیفی کی مطلب یہ تعریف ہے اور وضعی کی یہ کہ تکلیفی میں کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا روکا جاتا ہے یا اختیار دیا جاتا ہے، جبکہ وضعی میں کسی چیز کو دوسری کا سبب شرط یا معنی بتایا گیا ہوتا ہے. ان کی آگے کافی ڈیٹیلڈ اقسام ہیں، تو ان کو ہم آگے پڑھیں گے. جی کوشچن ہے کسی کا؟ پوچھ لیں. سر یہاں پہ جو ہے تکلیفی ایک آیت جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو وہ آتی ہے اس تکلیفی حکم کے انڈر آتی ہے یا وہ پھر دوسری آزمائشوں کے انڈر آتی ہے؟ نہیں، یہ مطلب اس سے ملتا جلتا ہی لفظ ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور معنی میں استعمال کیا ہے نا، کہ کسی بھی شخص کو مکلف نہیں بنایا جاتا مگر اتنا ہی جتنی کہ اس کی استطاعت یا اس کی کیپیبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا کرے گا. یعنی یہ چیز وہی ہے لیکن اس کو دوسرے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. یہ ہے وہی مکلف بنانا یا نہ بنانا. تو کسی بھی بندے کو اتنا ہی مکلف بنایا جاتا ہے جتنا کہ اس کی طاقت ہوتی ہے. اپنی طاقت سے بڑھ کے ایک بندہ جو ہے نا وہ مکلف نہیں ہے. تو اسی کو جو ہے نا ہم کتاب میں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا کہ حاکم کون ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. دوسری آیت میں فرمایا فاحکم بینہم بما انزل اللہ، ان کے درمیان اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق حکم یعنی فیصلہ کیجیے. تو ان دونوں آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو حکم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. دوسری آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان کے ساتھ اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیجیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، تو حکم دینے والی ذات، حاکم ذات، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. لہٰذا اسلام میں حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اپنے بندوں کی طرف اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے نازل کیے ہیں. اس بارے میں تمام مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. البتہ ان کے درمیان اختلاف اس بارے میں ہے کہ ان احکام کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے. تو پہلی جو چیز ہے نا کہ حاکم کون ہے، تو اس میں علماء کا کوئی بھی اختلاف نہیں رہا. پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد جو اختلاف ہے وہ اس میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو اس کو ریکگنائز کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے. تو اس بارے میں تین بڑے جو ہے نا وہ مسالک ہیں. پہلا مسلک جو ہے وہ معتزلہ کا ہے، جو کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی بعض اشیاء کی ذاتی صفات میں داخل ہے.
اچھائی اور برائی ان کی اپنی صفت میں داخل ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ خود بول کے بتا دیتی ہیں کہ میں بری ہوں، میں اچھی ہوں۔ اچھائی اور برائی بعض اشیاء کی ذاتی صفات میں داخل ہے کیونکہ ان میں کچھ فائدہ مند ہیں اور کچھ نقصان دہ، اور محض عقل کی بنیاد پر انہیں اس حیثیت سے پہچان لینا انسان کے بس میں تھا، بغیر اس کے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور کتابوں کا واسطہ حاصل ہوتا۔ یعنی انسان تک اگر اللہ کے رسول نہ پہنچتے، کوئی اللہ کی طرف سے ہدایت نہ پہنچتی، پیغمبر نہ پہنچتے، کتابیں نہ پہنچتی، تو وہ اپنی عقل کے ذریعے سے پہچان سکتا تھا کہ جو ہے نا یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، یہ چیز میں نے کرنی ہے، اور یہ چیز بری ہے، اس کو میں نے نہیں کرنا۔ اب شریعت نے جن افعال کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اسی لحاظ سے دیا ہے کہ وہ افعال اپنی ذات میں اچھے اور مفید تھے، اور جن افعال سے اس نے منع کیا ہے وہ اسی لحاظ سے ہے کہ وہ افعال اپنی ذات میں برے اور نقصان دہ۔ تو شریعت نے بھی اس بات کا خیال رکھا ہے کہ جو چیز انسانی عقل کو اچھی لگتی تھی، یا وہ چیز جو اپنی ذاتی صفت کے لحاظ سے اچھی تھی، تو شریعت نے بھی اسی بنیاد پہ اس کے اچھا ہونے کا فیصلہ کر دیا، اور جو چیز جو کہ ذاتی طور پہ بری تھی تو شریعت نے بھی اس کے برا ہونے کا فیصلہ کر دیا۔ تو یعنی انہوں نے جو ریفرنس دی ہے وہ عقل کو دی ہے، وہی کو اس کے نیچے رکھا ہے۔ اس لیے بندوں کے افعال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام اگرچہ شریعت کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، لیکن انہیں اچھا یا برا قرار دینے میں عقل کو بھی ایک طرح کا دخل حاصل ہے، اور یہ عقل ہی تو تھی جس کی بدولت لوگوں نے رسولوں کو پہچانا اور انہیں سچا مانا۔ یہ معتزلہ کا موقف بیان ہو رہا ہے۔ اگر اشیاء میں ذاتی طور پر اچھائی یا برائی نہ پائی جاتی تو وہ انہیں کیسے پہچانتے اور ان کی تصدیق کرتے؟ اچھا، اب آپ لوگوں سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جنگل میں رہ رہا ہو، ایمیزون کے جنگلات میں رہ رہا ہو، اور اس تک کوئی انسان نہ پہنچے، کوئی کتاب نہ پہنچے، کوئی وحی نہ پہنچے، تو جب وہ بندہ مر جائے گا، زندگی گزارنے کے بعد مر جائے گا، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جائے گا تو معتزلہ کی نظر میں وہ اپنے افعال اور اعمال کا اکاؤنٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کو اس کے اعمال کا حساب دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا؟ دینا پڑے گا۔ کوئی اور؟ سر اللہ تعالیٰ نے سب کو دین فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے، تو اگر وہ وہاں پر کوئی اس کے پاس کوئی میں معتزلہ کا جو موقف ہے نا اس کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں۔ معتزلہ کی نظر میں وہ بندہ اکاؤنٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یوں کا تو معتزلہ کا تو کہنا یہ ہے نا کہ اگرچہ وہی نہ بھی آتی تب بھی انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے، تو پھر تو اس میں اکاؤنٹیبل ہونا ہوگا پھر اس کے مطابق اس پرسپیکٹو میں۔ بالکل جی میں سمر بھائی کے ساتھ میں ایگریڈ ہوں جو ان کا۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ معتزلہ کی نظر میں جب وہ اگر ایک بندے تک کوئی کتاب نہیں پہنچی، وہی نہیں پہنچی، تو اس کے باوجود بھی اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کے افعال اور اعمال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک اگر وہی نہ بھی آتی تو جو ہے نا وہ اچھائی اور برائی کو پہچان سکتا تھا، کیونکہ اچھائی اور برائی ہر چیز کی ذاتی صفت میں داخل ہے جو اس کو بتاتی ہیں کہ یہ چیز فلاں اچھی ہے، یہ چیز بری ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہ اپنی جو ہے نا اعمال و افعال کا اکاؤنٹیبل ہوگا۔ دوسرا جو مسلک اشاعرہ کا ہے جس کو ہم نے پڑھا، جو کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام صرف اس کے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ مطلب ان کی بالکل اگینسٹ دوسرا موقف ہے۔ بندوں کے افعال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام صرف اس کے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ اچھائی وہی ہے جسے شریعت اچھائی قرار دے اور اس کا حکم دے، اور برائی وہی ہے جسے شریعت برائی قرار دے اور اس سے منع کرے۔ اس لیے بندوں کے افعال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام صرف شریعت ہی کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں اور پہچانے جا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مطلب ان کی بالکل مختلف موقف ہے، وہ یہ کہ جو افعال ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام صرف شریعت ہی کے ذریعے پہچانے جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مطلب وحی کو عقل پر جو ہے وہ ترجیح دی ہے، فوقیت دی ہے۔
تیسرا مسلک ماتریدیہ کا ہے اور مذکورہ دونوں مسلکوں کے درمیان کا ہے، یعنی یہ کہ انسان کے لیے اگرچہ محض اپنی عقل کی بدولت اشیاء کی اچھائی یا برائی کو پہچان لینا ممکن تھا، جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں، لیکن یہ طے کرنا کہ فلاں فعل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے اور فلاں کے بارے میں یہ، عقل کے بس کی بات نہ تھی۔ پہچان تو سکتی ہے عقل، لیکن اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنا عقل کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام صرف شریعت کے ذریعے سے ہی پہچانے جا سکتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہچان سکتا ہے بندہ، ایک شخص پہچان سکتا ہے عقل کو، اس کو اچھائی کو اور برائی کو، لیکن اس کے بارے میں حتمی اور جو ہے نا آخری فیصلہ وہ اس کا ہی ہوگا، وہی کا ہی ہوگا۔ تو اب یہ جو ہے مسلک اشاعرہ کا، ان کے نزدیک آپ لوگ بتائیے گا کہ اشاعرہ کے نزدیک ایک بندہ جنگل میں تھا، اس تک کوئی وحی نہیں پہنچی، تو اب وہ اکاؤنٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا اپنے اعمال کا کہ نہیں دے؟ جی اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا جی، کیونکہ وہاں تک وہی پہنچی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اور جو ماتریدیہ ہیں ان کے نزدیک، ماتریدیہ کے نزدیک ایسا بندہ اس کا احتساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ احتساب تو ہوگا، کہ وہ پہچان تو سکتا ہے کہ جو صحیح کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس اپنی اس پہچان کی بنیاد پہ اس کا احتساب ہوگا۔ ہاں جی، ماتریدیہ اور معتزلہ دونوں کے نزدیک ہی جو ہے وہ بندہ اکاؤنٹیبل ہوگا، اس کو اپنے اعمال کا، اپنے افعال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، کیونکہ وہ پہچان سکتا تھا اس کو۔ یہی تیسرا مسلک جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حنفی علماء اصول سے منقول ہے، اور اسی کی شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ارشاد الفحول میں تائید کی ہے، اور بظاہر یہی مسلک سب سے صحیح معلوم ہوتا ہے۔ جو تیسرا ہے نا ماتریدیہ والا، یہی مسلک سب سے صحیح معلوم ہوتا ہے۔ عملی طور پر اس اختلاف کا صرف ایک پہلو ان لوگوں کے بارے میں سامنے آتا ہے جن تک انبیاء علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی۔ تو یہی بات جو ہم کر رہے ہیں نا، یعنی ایک بندہ جنگل میں تھا تو اس تک دعوت نہیں پہنچی، تو وہ اکاؤنٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں مسلک معتزلہ کی روح سے ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ ہوگا، اور دوسرے دونوں مسلکوں کی روح سے نہیں ہوگا۔ یعنی اچھا وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوگا ماتریدیہ کے ویو پوائنٹ سے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ ماتریدیہ کے نزدیک بھی جو ہے نا اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا۔ اکاؤنٹیبل اس لیے نہیں ہوگا کہ جو فائنل اتھارٹی تھی وہ تو وہی تھی، اور فائنل اتھارٹی چونکہ وہی ہے اور اس نے حتمی فیصلہ نہیں دیا، تو اس لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس نے کسی حد تک پہچان لیا تھا، لیکن چونکہ وہی کی روشنی اس تک نہیں پہنچی جو اس کو حتمی طور پہ بتاتی، تو اس لیے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا۔ اس کو ذرا آپ ریوائز کر لیں کہ جو ہے نا اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نزدیک وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا محاسبہ نہیں ہوگا، جبکہ صرف معتزلہ کی نظر میں، معتزلہ کے نزدیک اس کا محاسبہ ہوگا۔ تو ایک سر آپ کے نزدیک کیا ہوگا؟ نہیں، میرے نزدیک بھی ایسا ہی ہے، میرے نزدیک بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ یہی ہے کہ اگرچہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کو پہچان سکتا ہے، لیکن وہی جب تک نہیں بتائے گی تب تک اس کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو سر احتساب کی بات کر رہا ہوں، اخروی محاسبے کے حوالے سے۔ ہاں، تو یہی ہے نا، اہل سنت کا مطلب جو متفقہ موقف وہ یہی ہے کہ جو ہے نا اس کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ لیکن سر قرآن مجید تو جو سورہ دہر ہے اس کی ابتدا میں کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا تاکہ اس کو آزما سکے، اور پھر اس آزمائش کی جو آگے اللہ نے ریزن بتائی ہے وہ یہ ہے کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تو ان دو فیکلٹیز کی بنیاد پہ تو انسان کا محاسبہ ہوگا۔ سورہ دہر، سورہ انسان جو ہے اس کی پہلی 2-3 آیات کی روشنی میں اس میں تفصیل ہے نا کہ سمیعا بصیرا سے مراد کیا ہے۔ سمیعا بصیرا سے مراد یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ اس تک دعوت پہنچتی، اس کو وہ سنتا، اس پہ غور و فکر کرتا نا، سمیعا بصیرا، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔
تو تو اگر اس اگر تک ایک دعوت انسان جو ہے وہ اس پر وہی نہیں پہنچی اس تک اور وہ بتوں کی عبادت کر رہا ہے تو اس کا حساب نہیں ہوگا؟ اگر اس تک دعوت نہیں پہنچی تو اس میں بھی تفصیل ہے نا. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر واقعتاً اس تک کوئی بات پہنچی ہی نہیں ہے, سرے سے کوئی بات پہنچی ہی نہیں ہے, اور وہ ایک غلط عمل کرتا رہا ہے, تو میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ نہ کرے کیونکہ اس تک کوئی بات پہنچی نہیں ہے. لیکن جو ہے نا اس زمانے میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں, اس زمانے میں کسی شخص تک کوئی بات ایسا پاسبل نہیں رہا کہ کسی شخص تک کوئی بات پہنچے نہ. یعنی ہر انسان تک کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی دعوت کوئی نہ کوئی پیغام پہنچ چکا ہے. تو لیکن اگر کسی تک واقعتاً نہیں پہنچی تو اس کے بارے میں بعض علماء کا یہ اوپینین ہے کہ وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ نہ کرے اگر واقعتاً ایسا ہو کہ ان تک کوئی بات پہنچی نہ ہو. تو خیر یہ جو سر جس طرح یہ IERA والے ہیں ان کا بھی آتا ہے کہ کچھ جو پودوں کی پوجا کرتے تھے لوگ اور کچھ جانوروں کی پوجا کرتے تھے, اور جب ان تک دعوت پہنچی تو پورے کے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے. جی ایسے ہی ہے. اور اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسے مطلب بہت سی چیزیں ہیں نا کہ وہ جو الگ جب بعض صحابہ گئے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے جا کے مدینہ میں دعوت کا کام شروع کیا تھا. تو وہ جب انہوں نے دعوت دی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور وہ اپنے قبیلے بنو الاشل کے سردار تھے, تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے مطلب اپنے قبیلے کو پورے کو دعوت دی تھی, اور ان سے کہا تھا کہ اگر تم نے شام تک اسلام قبول نہ کیا تو میں تم سے بات کرنا چھوڑ دوں گا, ترک تعلق کروں گا. تو شام تک ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا. تو مطلب ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ ان تک دعوت پہنچی تو مطلب پورے کے پورے قبائل مسلمان ہوئے. اچھا, اس کے بعد جو ہماری اگلی بحث ہے وہ ہے حکم کی, جس کا ہم نے تھوڑا سا ریویو کیا ہے وہاں پہ. تو حکم کی جو بحث ہے اس میں بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لیں کہ حکم یا اللہ تعالیٰ کے حکم یا شریعت کے حکم سے مراد وہ خطاب ہے جس کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے. اس کی دو قسمیں ہیں. وہ جو ہم نے پڑھا ہے نا کہ المتعلق بافعال المکلفین, حکم اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین, یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو کہ لوگوں کے افعال کے ساتھ متعلق ہے. تو اس کی دو قسمیں ہیں. تکلیفی حکم جس میں بندے کو یا تو کسی فعل کے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, جیسے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو, یا کسی فعل کے نہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, جیسے ولا تقربوا مال الیتیم, اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. تو اوپر کی مثال میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا تھا, اور جو نیچے کی مثال ہے اس میں جو ہے نا روکا جا رہا ہے یتیم کے مال کے قریب جانے سے. یا کسی فعل کی اجازت دے دی جاتی ہے, آپشن دے دی جاتی ہے, یعنی اگر وہ چاہے تو اسے کرے اور اگر چاہے تو نہ کرے, جیسے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, اور جب احرام کھول لو تو شکار کر سکتے ہو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بندہ احرام کھول لے گا تو اس کے لیے شکار کرنا لازم ہوگا. یعنی ایک بندہ جو عمرہ یا حج کر رہا ہے, جب وہ اپنا طواف وغیرہ کر لے گا, صحیح کر لے گا, اپنا سر منڈوا دے گا, تو اب جو ہے وہ اب احرام اتار سکتا ہے, احرام کی پابندیوں سے آزاد جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم حلال ہو جاؤ, احرام اتار دو, فاصطادوا, تو تم شکار کر سکتے ہو. تو تم ویسے اس کا مطلب لفظی مطلب ہے فاصطادوا, تم شکار کرو. لیکن جو بندہ حلال ہو جائے, عمرے کا یا حج کا احرام اتار دے, تو اس کے لیے شکار کرنا لازمی نہیں ہے بلکہ آپشن ہے, شکار کر سکتا ہے بندہ, یعنی اب اس کے لیے شکار کرنا حلال ہو گیا. دوسرا وضعی حکم ہے. وضعی حکم جس میں اس کے ساتھ یا تو کوئی سبب ہوتا ہے, جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, یا تو کوئی سبب ہوتا ہے, یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے دھو. یہاں نماز کے لیے کھڑا ہونا چہرہ دھونے کا سبب ہے. یا کوئی شرط ہوتی ہے, اس کی وہ مثال وہ بھی زیادہ آسان مثال وہ ہے جو ہم نے دیکھی ہے کہ جب سورج کا ڈھلنا وہ نماز ظہر کے لیے ایک سبب ہے. یا وضعی حکم یہ ہوتا ہے کہ کوئی شرط ہوتی ہے, کسی چیز کو شرط بتایا جاتا ہے,
جیسے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھے. یا حج کی فرضیت کے لیے استطاعت کا بطور شرط ذکر کیا گیا. تو استطاعت کا ہونا یہ حج کی فرضیت کے لیے شرط ہے. استطاعت نہیں ہوگی تو حج بھی فرض نہیں ہوگا. یا فعل سے روکنے کے لیے کسی معنی کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لا میراث لقاتل، قاتل کے لیے کوئی میراث نہیں ہے. یعنی جب وہ اپنے مورث کو قتل کر دے تو اس کی میراث میں حصہ دار نہیں بن سکتا. ایک تو ہے نا مرتد ہو جانا، یہ بھی ایک معنی ہے وراثت میں، اور دوسرا اپنے جو مورث ہے جس کا اس نے وارث بننا ہے تو اس کو اگر وہ مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ چیز بھی معنی بن جاتی ہے اس کے وارث بننے سے. یا اس میں کسی عزیمت سے رخصت دی جاتی ہے، جیسے اضطرار کی حالت میں مردار یا سور کا گوشت کھانا، یا کسی شرط یا رکن کے رہ جانے کی وجہ سے اس کی صحت باطل ہو جاتی ہے، جیسے رکوع یا وضو کے بغیر نماز کا ادا کرنا. اس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے، اس کو ہم تفصیل سے آگے بھی دیکھیں گے. تو یہ حکم تکلیفی اور حکم وضعی ہے. حکم تکلیفی میں جو کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے یا روکا جاتا ہے یا آپشن دی جاتی ہے، جبکہ حکم وضعی میں کسی چیز کو سبب بنا دیا جاتا ہے، یہ شرط بنا دیا جاتا ہے، یا جو ہے نا معنی بتایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور آگے جو ہے نا تکلیفی حکم کی اقسام ہیں اور وضعی حکم کی اقسام ہیں. تو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی ہے، اور اسی پہ مطلب ابھی یہ ختم ہونے والی میٹنگ اسی پہ آج ہم ختم کر رہے ہیں. یہ ذرا جو پہلے ایک دو لیکچر تھے ذرا شارٹ تھے، کم تھی چیزیں. اگلے جو ہمارے لیکچر ہیں نا اگلے سنڈے سے جو ہوگا، کافی اس میں نا ڈیٹیلڈ بحثیں ہیں، اور جو ہے نا زیادہ تفصیل سے ہم نے پڑھنا ہے اور زیادہ پڑھنا ہے، تو اس پہ ہم زیادہ ٹائم لگائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی ہے.